अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा, मगर वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। उनके पास उनके रब की जानिब से जब भी कोई नई नसीहत आती है तो वो उसे यूं सुनते हैं गोया वो खेल कूद में लगे हुए हैं। उनके दिल गाफिल हो चुके हैं और ये जालिम लोग आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां करते हैं कि ये तो महज तुम्हारे ही जैसा एक बशर है। क्या फिर भी तुम उस जादू के पास जाते हो, हालांकि तुम देख रहे हो। नबी ने फरमाया कि मेरा रब आसमान और जमीन में कही जाने वाली हर बात को जानता है और वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। बल्कि जालिमों ने यहाँ तक कहा कि ये कुरान परेशान ख्वाबों में देखी हुई बातें हैं, बल्कि इसने इसे खुद ही गढ़ लिया है, बल्कि वो शायर है। अगर ये सच्चा है तो ये भी हमारे पास कोई निशानी ले आए, जैसा कि अगले रसूल निशानियों के साथ भेजे गए थे। इनसे पहले हमने जिस भी बस्ती को हलाक किया वो इन्हीं निशानियों पर ईमान नहीं लाई थी, तो क्या ये ईमान ले आएंगे। और हमने आपसे पहले भी मर्दों को ही रसूल बनाकर भेजा था, हम इनकी तरफ वही भेजा करते थे। लोगों तुम अहले जिक्र से पूछ लिया करो अगर तुम खुद ना जानते हो। और हमने उनको ऐसे जिस्म वाला नहीं बनाया था कि वो खाना ना खाते हों और ना ही वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उन्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया, फिर हमने उन्हें और जिसे हमने चाहा निजात बख्शी, और हमने हद से बढ़ जाने वालों को हलाक कर डाला। बेशक हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल फरमाई है जिसमें तुम्हारी नसीहत का सामान है। क्या तुम अकल नहीं रखते। और हमने कितनी ही बस्तियों को तबाह बर्बाद कर डाला जो जालिम थीं, और उनके बाद हमने और कौमों को पैदा फरमा दिया। फिर जब उन्होंने हमारे अजाब को महसूस किया तो वो वहां से तेजी के साथ भागने लगे। तुम जल्दी मत भागो और इसी जगह वापस लौट जाओ जिसमें तुम्हें आसाइशें दी गई थीं, और अपनी रिहाइश गाहों की तरफ पलट जाओ, शायद तुमसे बाज पुरस की जाए। वो कहने लगे, हाय शोमई किस्मत, बेशक हम जालिम थे। सो हमेशा उनकी यही फरियाद रही, यहाँ तक कि हमने उनको कटी हुई खेती और बुझी हुई आग के ढेर की तरह बना दिया, और हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेल तमाशे के तौर पर बेकार नहीं बनाया। अगर हम कोई खेल तमाशा इख्तियार करना चाहते तो उसे अपनी ही तरफ से इख्तियार कर लेते, अगर हम ऐसा करने वाले होते। बल्कि हम हक से बातिल पर पूरी कुव्वत के साथ चोट लगाते हैं, सो हक उसे कुचल देता है, बस वो बातिल हलाक हो जाता है। और तुम्हारे लिए इन बातों के बाइस तबाही है जो तुम बयान करते हो, और जो कोई आसमानों और जमीन में है उसी का है, और जो फरिश्ते उसकी कुर्बत में रहते हैं वो ना तो उसकी इबादत से तकब्बुर करते हैं और ना वो थकते हैं। वो रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं और मामूली सा वक्फा भी नहीं करते। क्या इन काफरों ने जमीन की चीजों में से ऐसे मबूद बना लिए हैं जो जिंदा करके उठा सकते हैं। अगर इन दोनों में अल्लाह के सिवा और भी मबूद होते तो ये दोनों तबाह हो जाते। बस अल्लाह जो अर्श का मालिक है इन बातों से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। इससे इसकी बाज पुरस नहीं की जा सकती, वो जो कुछ भी करता है, और उनसे हर काम की बाज पुरस की जाएगी। क्या इन काफिरों ने इसे छोड़कर और मबूद बना लिए हैं। फरमा दीजिए अपनी दलील लाओ, ये कुरान इन लोगों का जिक्र है जो मेरे साथ हैं, और उनका भी जिक्र है जो मुझसे पहले थे, बल्कि उनमें से अक्सर लोग हक को नहीं जानते, इसलिए वो इस बात से रोगर्दानी किए हुए हैं। और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर हम उसकी तरफ यही वही करते रहे कि मेरे सिवा कोई मबूद नहीं, बस तुम मेरी ही इबादत किया करो। ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान ने फरिश्तों को अपनी औलाद बना रखा है, वो पाक है, बल्कि जिन फरिश्तों को ये उसकी औलाद समझते हैं वो अल्लाह के मुअज्जज बंदे हैं। वो किसी बात में उससे सबकत नहीं करते
اور وہ اسی کے امر کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ سفارش بھی نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس سے وہ خوش ہو گیا ہو، اور وہ اس کی ہیبت و جلال سے خائف رہتے ہیں۔ اور ان میں سے کون ہے جو کہہ دے کہ میں اس اللہ کے سوا معبود ہوں، سو ہم اسی کو دوزخ کی سزا دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی تشکیل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر ہر پیکرے حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ انہیں لے کر کانپنے لگے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ راہ پا سکیں، اور ہم نے سما کو محفوظ چھت بنایا، اور وہ ان نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو بھی، تمام اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بقائے دعام نہیں بخشی، تو کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے محض تمسخر ہی کرنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ اور وہ خود رحمان کے ذکر سے انکاری ہیں۔ انسان فطرتاً جلد بازی میں سے پیدا کیا گیا ہے، میں تمہیں جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اگر کافر لوگ وہ وقت جان لیتے جبکہ وہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ قیامت انہیں اچانک آ پہنچے گی تو انہیں بدحواس کر دے گی، سو وہ نہ تو اسے لٹا دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، سو ان لوگوں میں سے انہیں جو تمسخر کرتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فرما دیجئے شب و روز رحمان سے تمہاری حفاظت اور نگہبانی کون کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے اسی رب کے ذکر سے گریزاں ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں عذاب سے بچا سکے؟ وہ تو خود اپنی ہی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہماری طرف سے انہیں کوئی تائید و رفاقت میسر ہوگی، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو بہرہ مند فرمایا تھا، یہاں تک کہ ان کی عمریں بھی دراز ہوتی گئیں، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم علاقوں کو تمام اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا وہ اب غلبہ پانے والے ہیں؟ فرما دیجئے میں تو تمہیں صرف وحی کے ذریعے ہی ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب بھی انہیں ڈرایا جائے، اگر واقعتاً انہیں آپ کے رب کی طرف سے تھوڑا سا عذاب بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، بے شک ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، سو کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرق کرنے والی روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت عطا فرمائی، جو لوگ اپنے رب سے نادیدہ ڈرتے ہیں اور جو قیامت سے خائف رہتے ہیں۔ یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟ اور بے شک ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم کو ان کے مرتبے کے مطابق فہم و ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو، وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے پایا تھا،
ابراہیم نے فرمایا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب صریح گمراہی میں تھے۔ وہ بولے، کیا صرف تم ہی حق لائے ہو یا تم محض تماشا گروں میں سے ہو؟ ابراہیم نے فرمایا، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا، اس کے بعد کہ جب تم پیٹھ پھیر کر پلٹ جاؤ گے۔ پھر ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ بولے، اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لیں۔ جب ابراہیم آئے تو وہ کہنے لگے، کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ اے ابراہیم، آپ نے فرمایا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے ہی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے۔ بے شک تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ بولے، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ ہم نے فرمایا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا۔ اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ بری چال کا ارادہ کیا تھا، مگر ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا۔ اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو بچا کر اس سرزمین شام کی طرف لے گئے، جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اور ہم نے انہیں اسحاق بخشا اور یعقوب اضافی بخشا، اور ہم نے ان سب کو صالح بنایا تھا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا۔ وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کی وحی بھیجی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو بھی ہم نے حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ بہت ہی بری اور بد کردار قوم تھی۔ اور ہم نے لوط کو اپنے حریم رحمت میں داخل فرما لیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور نوح کو بھی یاد کریں جب انہوں نے ان سے پہلے ہمیں پکارا تھا، سو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، بس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم و اندوہ سے نجات بخشی۔ اور ہم نے اس قوم میں ان کی مدد فرمائی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ بھی بہت بری قوم تھی۔ سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان جب وہ دونوں کھیتی میں فیصلہ کرنے لگے، جب ایک قوم کی بکریاں اس میں رات کے وقت بغیر چرواہے کے گھس گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے، چنانچہ ہم ہی نے سلیمان کو وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، اور ہم نے ان سب کو حکمت اور علم سے نوازا تھا۔ اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے ساتھ پابند کر دیا تھا، وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے زرہ بنانے کا فن سکھایا تھا، وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں ضرر سے بچائے، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین شام کی طرف چلا کرتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اور کچھ شیاطین کو بھی سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے لیے دریا میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دیگر خدمات بھی انجام دیتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔
اور ایوب جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اتنے ہی، اور یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد فرمائے، یہ سب صابر لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور ذوالنون جب وہ غضبناک ہو کر چل دیے، بس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر کوئی تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے تھا، بس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ہم نے انہیں یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی خاطر ان کی زوجہ کو بھی درست بنا دیا۔ بے شک یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں شوق و رغبت اور خوف کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے۔ اور اس خاتون کو بھی یاد کریں جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ تمہاری ملت ہے، سب ایک ہی ملت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور ان اہل کتاب نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ سب ہماری ہی جانب لوٹ کر آنے والے ہیں۔ بس جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کا انکار نہ ہوگا، اور بے شک ہم اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ناممکن ہے کہ اس کے لوگ ہماری طرف پلٹ کر نہ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے اور قیامت کا سچا وعدہ قریب ہو جائے گا، تو اچانک کافر لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، وہ پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری شمعی قسمت کہ ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے، بے شک تم اور وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے دوزخ کا ایندھن ہے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کی چیخو پکار ہوگی اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے، بے شک جن لوگوں کے لیے پہلے سے ہی ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے جن کی ان کے دل خواہش کریں گے، روزے قیامت کی سب سے بڑی ہولناکی بھی انہیں رنجیدہ نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے یہ تمہارا ہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، اس دن ہم سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا ہم اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے، یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، ہم ضرور کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث صرف میرے نیکوکار بندے ہوں گے، بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے کفایت و ضمانت ہے، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، فرما دیجئے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود فقط ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے میں نے تم سب کو یکساں طور پر باخبر کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ وہ عذاب نزدیک ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بے شک وہ بلند آواز کی بات بھی جانتا ہے،
اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں یہ نہیں جانتا، شاید یہ تمہارے حق میں آزمائش ہو اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک فائدہ پہنچانا مقصود ہو۔ عرض کیا، اے میرے رب، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب بے حد رحم فرمانے والا ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی ماں اس بچے کو بھول جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی تھی، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اور اے دیکھنے والے، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ ہر شخص حواس باختہ ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و دانش کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اسے دوست رکھے گا سو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو ہم نے تمہاری تخلیق مٹی سے کی، پھر ایک تولیدی قطرے سے، پھر ایک معلق وجود سے، پھر ایک لوتھڑے، پھر ایک ایسے لوتھڑے سے جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، جس میں بعض اعضاء کی ابتدائی تخلیق نمایاں ہو چکی ہے اور بعض اعضاء کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی، تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں رحموں میں مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو جلد وفات پا جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہایت نکارہ عمر تک لٹائے جاتے ہیں، تاکہ وہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب پھر کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور تو زمین کو بالکل خشک مردہ دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں تازگی و شادابی کی جنبش آ جاتی ہے، اور وہ پھولنے بڑھنے لگتی ہے، اور خوشنما نباتات میں سے ہر نوع کے جوڑے اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا رہتا ہے کہ اللہ ہی سچا خالق اور رب ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور یقیناً وہی ہر چیز پر بڑا قادر ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا جو قبروں میں ہوں گے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں بغیر علم و دانش کے، اور بغیر کسی ہدایت و دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، اپنی گردن کو مروڑے ہوئے، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ تیرے ان اعمال کے باعث ہے جو تیرے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل دین کے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، بس اگر اسے کوئی دنیاوی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس دین سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے منہ کے بل دین سے پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو واضح طور پر بڑا خسارہ ہے۔ وہ شخص اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی اسے نفع پہنچا سکے، یہی تو بہت دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پوجتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، وہ کیا ہی برا مددگار ہے اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے جنتوں میں داخل فرمائے گا، جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں۔ یقیناً اللہ جو ارادہ فرماتا ہے کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے، پھر خود کو پھانسی دے لے،
پھر دیکھے کیا اس کی یہ تدبیر اس کو دور کر دیتی ہے جس پر غصہ کھا رہا ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کو روشن دلائل کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور بے شک اللہ جسے ارادہ فرماتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست اور نصارہ اور آتش پرست اور جو مشرک ہوئے، یقیناً اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے ساری مخلوق سجدہ ریز ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور جانور بھی اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور اللہ جسے ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، بس جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے آتش دوزخ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس سے ان کے شکموں میں جو کچھ ہے پگھل جائے گا، اور کھالیں بھی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ وہ جب بھی شدت تکلیف سے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا سخت آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے راستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور انہیں پاکیزہ کول کی ہدایت کی گئی اور انہیں پسندیدہ راستے کی طرف رہنمائی کی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے، اور اس میں وہاں کے باسی اور پردیسی میں کوئی فرق نہیں، اور جو شخص اس میں ناحق طریقے سے کج روی کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کا تعین کر دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا، اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو، وہ تمہارے پاس پیدل اور تمام دبلے اونٹوں پر سوار حاضر ہو جائیں گے جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد بھی پائیں اور مقررہ دنوں کے اندر اللہ نے جو مویشی چھپائے ان کو بخشے ہیں ان پر اللہ کے نام کا ذکر بھی کریں، بس تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر کا طواف کریں، یہی حکم ہے۔ اور جو شخص اللہ کی بارگاہ سے عزت یافتہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے سب مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی ممانعت تمہیں پڑھ کر سنائی گئی ہے، سو تم بتوں کی پلیتی سے بچا کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کیا کرو، صرف اللہ کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو گویا وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو کسی دور کی جگہ میں نیچے جا پھینکے، یہی حکم ہے۔ اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، تمہارے لیے ان میں مقررہ مدت تک فوائد ہیں، پھر انہیں قدیم گھر کی طرف پہنچنا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں اللہ کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور اے حبیب عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں
اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے بڑے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی تکبیر کہو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ بے شک اللہ صاحب ایمان لوگوں سے دشمنوں کا فتنہ اور شر دور کرتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ کسی خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے جن پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان مظلوموں کی مدد پر بڑا قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ انسانی طبقات میں سے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں مسمار اور ویران کر دی جاتی جن میں کثرت سے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، بے شک اللہ ضرور بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد و سمود نے بھی جھٹلایا تھا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور باشندگان مدین نے بھی جھٹلایا تھا، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، سو میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر بتائیے میرا عذاب کیسا تھا۔ پھر کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، بس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار ہو گئے اور کتنے مضبوط محل اجڑے پڑے ہیں۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ شاید ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ سمجھ سکتے، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق بات سن سکتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور یہ آپ سے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ اور جب عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب کا ایک دن آپ کے رب کے ہاں 1000 سال کی مانند ہے جو تم شمار کرتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، اور ہر کسی کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فرما دیجئے اے لوگو میں تو محض تمہارے لیے عذاب الہی کا ڈر سنانے والا ہوں، بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت ہے اور مزید بزرگی والی عطا ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے رد میں کوشاں رہتے ہیں اس خیال سے کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، وہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ کوئی نبی، مگر سب کے ساتھ یہ واقعہ گزرا کہ جب اس نبی نے لوگوں پر کلام الہی پڑھا تو شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں اس نبی کے پڑھے ہوئے کلام میں اپنی طرف سے باطل شبہات اور فاسد خیالات کو ملا دیا، سو شیطان جو وسوسے سننے والوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے اللہ انہیں زائل فرما دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو اہل ایمان کے دلوں میں نہایت مضبوط کر دیتا ہے،
اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ ان باطل خیالات کو جو شیطان لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے اور جن لوگوں کے دل کفر و عناد کے باعث سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ بڑی شدید مخالفت میں مبتلا ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم صحیح عطا کیا گیا ہے جان لیں کہ وہی آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، سو وہ اسی پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس رب کے لیے عاجزی کریں، اور بے شک اللہ مومنوں کو ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرمانے والا ہے۔ اور کافر لوگ ہمیشہ اس قرآن کے حوالے سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ پہنچے یا اس دن کا عذاب آ جائے جس سے نجات کا کوئی امکان نہیں۔ حکمرانی اس دن صرف اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ نعمت کے باغات میں قیام پذیر ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہی لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں وطن سے ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ انہیں ضرور رزق حسن کی روزی بخشے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ضرور انہیں اس جگہ داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا بردبار ہے۔ حکم یہی ہے، اور جس شخص نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنی اسے اذیت دی گئی تھی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر فرمانے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہ کفار اس کے سوا جو کچھ بھی پوچھتے ہیں وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ ہی بہت بلند بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان کی جانب سے پانی اتارتا ہے تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان اور بڑا خبردار ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز قابل ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے، اور کشتیوں کو جو اس کے امر سے سمندر میں چلتی ہیں، اور آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے مگر اسی کے حکم سے، جب وہ چاہے گا آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ بے شک اللہ تمام انسانوں کے ساتھ نہایت شفقت فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، بے شک انسان ہی بڑا ناشکر گزار ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک راہ مقرر کر دی ہے، انہیں اسی پر چلنا ہے، سو یہ لوگ آپ سے ہرگز اللہ کے حکم میں جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، بے شک آپ ہی سیدھی راہ ہدایت پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب کتاب میں درج ہے، یقیناً یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور نہ ہی انہیں اس کے انجام کا کچھ علم ہے۔ اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جب ان کافروں پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی صاف دیکھ سکتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ عن قریب ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز سے آگاہ کروں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو۔
بے شک جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا بے بس ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ ان کافروں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی اس کی قدر کرنا چاہیے تھی۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والوں کو منتخب فرما لیتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور دیگر نیک کام کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہی تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ بس تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔